नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश है सुर्खियां। समाज में मुस्बत तब्दीली के लिए उलमा अपने फराइज को समझे। SKICC श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का उलमा से खिताब। मरकजी काबीना ने दी 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की मंजूरी। जम्मू कश्मीर में आज हुई 157 नए कोविड-19 मामलात की तस्दीक, 2 अफराद हुए फौत। और सिंतास आबी मुआहदे पर भारत पाकिस्तान के दरमियान नई दिल्ली में हुआ बातचीत का एक और दौर। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज SKICC श्रीनगर में मजहबी लीडरान के एक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर वादी से ताल्लुक रखने वाले मुतअद्दिद उलमा के अलावा सामाईन की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि घर के अंदर जब कोई मसला पैदा होता है तो घर के बड़े लोग मिल बैठकर इस मसले का हल तलाश कर लेते हैं। उन्होंने मजहबी उलमा से कहा कि वो समाज में एक मुस्बत तब्दीली लाने की गर्ज से अपनी जिम्मेदारियों को समझें और नौजवानों के अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा करने के हवाले से अपना रोल निभाएं। तकरीब पर LG के मुशीर बसीर अहमद खान के अलावा IG कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। मरकजी काबीना ने 1 अप्रैल 2021 से मुल्क भर के अंदर 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन देने की मंजूरी दी है। काबीना मीटिंग के बाद नई दिल्ली में नामनिगारों के साथ बात करते हुए मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने सभी अहल लोगों से अपील की कि वो वैक्सीन लगवाने के लिए फौरी तौर अपना इंदराज कराएं। जावड़ेकर ने कहा कि वैक्सीन माकूल तादाद में दस्तियाब है और इस हवाले से कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान 32 लाख लोगों को वैक्सीन दिए गए हैं। उन्होंने रियासतों से अपील की कि वो कोरोना वायरस पर काबू पाने के हवाले से कवायद और जवाबित पर अमल यकीनी बनाएं। लोगों से कहा गया है कि वो घर से हर वक्त बाहर जाते हुए अपने मुंह को मास्क से ढक लें और समाजी दूरी के उसूल को मुकम्मल तौर अपनाएं। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के मजीद 157 नए मामलात सामने आए हैं। मीडिया बुलेटिन के हवाले से जारी किए गए प्रेस बयान में कहा गया है कि आज सामने आने वाले मामलात में से 105 का ताल्लुक कश्मीर डिवीजन जबकि 52 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। इस दौरान 81 मरीज शिफायाब भी हुए हैं जबकि 2 मरीजों की मौत भी वाक़ा हुई है। अब तक कुल मिलाकर 1,25,443 अफराद मुतासिर हुए हैं जबकि इस मुहल्लिक वायरस से 1,983 मरीज जाँ बहक भी हुए हैं। मुल्क में अब तक 4 करोड़ 84 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान 32 लाख 53 हजार से ज्यादा अफराद को टीका लगाया गया। इसी मुद्दत के दौरान मजीद 29 हजार मरीज शिफायाब हुए हैं और इस तरह रोबसेहत होने वालों की शरह 95.67% हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 40,715 नए मरीजों की इत्तला मिली है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने कहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप काबिल एतबार इक्तिसादी सरगर्मियों वाले ग्रुप जो रोजगार के मौके पैदा करने के अलावा मकामी दस्तकारियों को भी फरोग देते हैं। इन बातों का इजहार मुशीर मौसूफ ने कश्मीर हाट श्रीनगर में जम्मू कश्मीर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के जरिए मुनक्किद किए जा रहे 5 रोजा रीजनल मेले पोशीदा हुनर का इफ्तिताह करते हुए किया। इस मौके पर बोलते हुए बसीर खान ने कहा कि उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुपों और इन ग्रुपों के जरिए तैयार की जाने वाली मसनूआत को फरोग देने का मसला लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उठाया है। उन्होंने कहा कि LG सेल्फ हेल्प ग्रुपों की तादाद को दोगुना करने में काफी संजीदा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों खासकर खवातीन को इस जानिब रागिब किया जा सके। उन्होंने इस मौके पर खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुपों के जरिए लगाए गए कई स्टॉलों का भी मुआयना किया। भारत और पाकिस्तान के दरमियान दरियाए सिंध से मुतल्लिक मुस्तकिल कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में हुई। यह कमीशन दरियाए सिंध पर पानी के हकूक के मामलात को देखता है। दरियाए सिंध से मुतल्लिक मुस्तकिल कमीशन 1960 के दरियाए सिंध के पानी से मुतल्लिक समझौते के तहत कायम किया गया था। बातचीत में भारतीय वफद की क़यादत दरियाए सिंध के पानी के भारतीय कमिश्नर प्रदीप कुमार सक्सेना ने की जबकि पाकिस्तानी वफद की क़यादत सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह ने की। दरियाए सिंध के पानी से मुतल्लिक समझौते पर दोनों मुल्कों के कमिश्नरों के दरमियान बातचीत साल में कम अज कम एक बार मुनक्किद होती है। पिछले साल मीटिंग नई दिल्ली में मार्च में मुनक्किद हुई थी मगर आलमी वबा की वजह से इसे मनसूख कर दिया गया था। खबरें जारी है, पहले रुकते हैं इस वक्फे के लिए। जल्दी करो यार प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी खिदमात लेकर, वो भी वाजिबी शरहों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए।
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔ پاکستانی ہائی کمیشن کے ناظم الامور آفتاب حسین خان نے نئی دلی میں نامہ نگاروں سے کہا کہ امن و امان سے ہی یہ ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن و امان قائم ہونے کے لیے مسائل کو بات چیت کے ذریعے خاص طور پر جموں کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے جو 70 سال سے چلا آ رہا ہے۔ صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولے نے آج عادل تیلی نامی ایک سائیکل سوار کو کشمیر سے کنیا کماری تک سائیکل سواری کی ایک مہم پر روانہ کیا۔ ناربل بڑگام سے تعلق رکھنے والے اس نوجوان نے کشمیر سے کنیا کماری تک کی مسافت 8 دن میں طے کرنے کا عزم کیا ہے۔ زراعت محکمے کے کمشنر سیکریٹری اور روونگ ایسوسی ایشن کے صدر نوین کمار چودھری نے آج واٹر سپورٹس انڈین ٹیم کے ممبران کے ساتھ ملاقات کی جو آنے والے ایشین کوالیفائر اولمپک 2021 کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ہینڈی کرافٹس محکمے کے ڈائریکٹر محمود احمد شاہ، لاؤڈا کے وائس چیئرمین طفیل متو اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے نوین چودھری نے کھلاڑیوں سے کہا کہ وہ اپنی اپنی ریاستوں میں جا کر جموں کشمیر کے سفارتکار بنیں اور یہاں کے پرامن ماحول کے حوالے سے لوگوں کو بتائیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ جو ڈی ڈی سی ایم سی کے چیئرمین بھی ہیں نے آج بینکٹ ہال سری نگر میں ڈی ڈی سی ایم سی ممبران کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ انہوں نے ان نمائندوں پر زور دیا کہ وہ سرکار کی طرف سے جاری اسکیموں کا پسماندہ طبقوں تک پورا فائدہ پہنچائے تاکہ غریب طبقوں کے لوگ اپنی زندگی عزت کے ساتھ گزار سکیں۔ انہوں نے ممبران سے تلقین کی کہ وہ عوامی خدمات کے لیے اپنے آپ کو وقف رکھیں۔ اس موقع پر ڈی ڈی سی ایم سی ممبران نے ترقیاتی کاموں پر ہوئی پیش رفت اور ان پر خرچ کی گئی رقومات کا بھی خلاصہ کیا۔ دریاسنا پارٹی کے معاون جنرل سیکریٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے پارٹی ہیڈ کوارٹر پر کارکنوں اور عہدیداروں سے خطاب کے دوران کہا کہ مرکزی سرکار کو جموں کشمیر کے لوگوں کے تئیں اپنی سخت گیر پالیسی ترک کر دینی چاہیے اور جموں کشمیر کے لوگوں کو وہ تمام جمہوری اور آئینی حقوق واپس ملنے چاہیے جو انہیں 5 اگست 2019 سے پہلے حاصل تھے۔ ڈل جھیل کے 4 چناری میں آج سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کارپوریٹروں کے اہتمام سے ایک تقریب پر ڈپٹی میئر پرویز قادری نے 70 فٹ اونچا ترنگا لہرا کر اسے سلامی دی۔ اس موقع پر ایک رنگارنگ کلچرل پروگرام بھی پیش کیا گیا۔ راجستھان کے ادھے پور سے تعلق رکھنے والے قلمکار وکاس ترویدی نے 14 ٹو دی اٹیک آن پلوامہ نام سے ایک کتاب تحریر کی ہے جس میں پلوامہ حملے سے متعلق جانکاری دی گئی۔ سمیتا اگروال اس کتاب کی شریک مصنفہ ہیں اور یہ دونوں قلمکار اس وقت کشمیر میں ہیں۔ دونوں قلمکاروں نے کشمیر کے لوگوں کی خوب تعریفیں کی ہیں۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اب کشمیر پر ایک اور کتاب لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ضلع ترقیاتی کمشنر آنند ناگ ڈاکٹر پیوش سنگلا نے آج ڈاک بنگلہ کھنبل میں 2021 کی امرناتھ یاترا کے حوالے سے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہیں بتایا گیا کہ یاترا کے حوالے سے تمام انتظامات کو وقت پر مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے افسران سے تاکید کی کہ وہ بنیادی کیمپوں، ٹرانزٹ کیمپوں اور دیگر پڑاؤں پر یاترا کے احسن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے انتظامات کو مکمل کریں۔ اس موقع پر سول اور پولیس انتظامیہ کے اعلی عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر بارامولہ بھوپیندر کمار نے آج ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے ضلع کے اندر عوامی شکایت کے ازالے کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ ضلع میں اب تک مختلف محکموں سے متعلق 1851 آن لائن شکایت درج کی گئی ہیں جن میں سے 1709 شکایات کو مقررہ مدت کے اندر نپٹایا گیا ہے جبکہ باقی شکایت ازالے کے مختلف مراحل میں ہیں۔ ڈپٹی کمشنر موصوف نے متعلقہ افسران پر زور دیا کہ وہ شکایت کے فوری ازالے کے لیے ایک مؤثر طریقہ کار اپنائیں تاکہ لوگوں کو روزمرہ کی مشکلات سے نجات مل سکے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ بصیر الحق چودھری نے آج ڈی سی آفس کمپلیکس میں مرکزی اوقاف کمیٹی پلوامہ کے ممبران کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر کئی اہم امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ترقیاتی کمشنر نے جائز مطالبات پر ہمدردانہ غور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد کی صدارت میں آج افسران کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس دوران عام لوگوں میں کووڈ-19 SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ دریاسنا ترقیاتی کمشنر نے آج ضلع میں فیس ماسک کو لازمی طور پر پہننے سے متعلق احکامات جاری کیے۔ ضلع میں فیس ماسک نہ پہننے والے افراد پر 200 سے 500 روپے تک کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بڑگام شہباز احمد مرزا نے آج محکمہ صحت کی طرف سے منعقدہ افسران کی ایک میٹنگ کی صدارت کی جس دوران کووڈ-19 ٹیکہ کاری اور دیگر امورات کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے افسران سے تلقین کی کہ وہ ضلع میں کووڈ-19 سے بچاؤ کی خاطر وضع کردہ قواعد و ضوابط کی پاسداری کو ہر حال میں یقینی بنائیں۔
کل یعنی 24 مارچ کو عالمی یوم تپدیق کے موقع پر نئی دلی میں منعقد ہونے والی تقریب کے دوران جموں کشمیر کو 2 انعامات سے نوازا جائے گا. جموں کشمیر کے مرکزی زیر انتظام علاقے کو یہ ایوارڈ تپدیق کی روک تھام کے حوالے سے قابل قدر کام کرنے کی عوض 2 زمروں میں دیے جائیں گے. پہلے زمرے میں ضلع سطح پر جموں کشمیر کے بڈگام ضلع کو ملک میں تپدیق سے پاک ضلع ہونے کا ایوارڈ دیا جائے گا، جبکہ چوتھے زمرے میں ضلع سطح پر ملک کے باقی اضلاع کے ساتھ ادھمپور ضلع کو بھی کانسے کا تمغہ دیا جائے گا. صحت و طبی تعلیم محکمے کے فائنانشل کمشنر اتل ڈلو نے محکمہ صحت کی متعلقہ ٹیموں کو مبارکباد پیش کی ہے. ورلڈ فارسٹ ڈے کی مناسبت سے آج ڈگری کالج کپواڑہ میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں ڈپٹی کمشنر کپواڑہ امام الدین نے خاص مہمان کی حیثیت سے شرکت کی. اس دوران مقررین نے طلباء پر زور دیا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں شجرکاری کی مہم کامیاب بنائیں تاکہ جنگلات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. زرعی یونیورسٹی کشمیر کے فیکلٹی آف ویٹرنری سائنسز کے ڈین نے آج یونیورسٹی کے شہامہ کیمپس میں ایڈوانسز ان سمال رومیننٹس پروڈکشن اینڈ ڈیزیز کنٹرول کے عنوان سے ایک روزہ قومی سیمینار کا افتتاح کیا. سیمینار میں نیشنل اور انٹرنیشنل شہرت یافتہ ماہرین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جس دوران انہوں نے بھیڑ بکریوں میں لگنے والی بیماریوں کی روک تھام کے حوالے سے اپنے خیالات اور تجربات پیش کیے. ڈپٹی کمشنر کلگام بلال محی الدین بھٹ نے آج کسانوں کے ایک گروپ کو مشن فار انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر کے تحت تربیتی دورے پر روانہ کیا. دورے کے دوران یہ کسان سبزیوں، مشروم، مسالوں اور خوشبودار پودوں کی کاشت کے حوالے سے تربیت لیں گے. ایسے تربیتی دوروں کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ان سے کسانوں کو کاشتکاری کی جدید تکنیکوں سے روشناس ہونے میں مدد ملتی ہے. بارہمولہ میں کل شام آگ کی ایک پراسرار واردات میں محکمہ سیاحت کی جانب سے قائم کیا گیا ایک کیفیٹیریا جل کر خاکستر ہو گیا. کیفے ایکو پارک میں یہ آگ شام کے وقت نمودار ہوئی اور اس نے پلک جھپکتے ہی کیفے کے لکڑی کے ڈھانچے کو خاکستر کر دیا. پولیس نے اس حوالے سے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے. پامپور کے کدلبل چوک میں کل رات آگ کی ایک ہولناک واردات میں 3 دکانیں خاکستر ہو گئی. تفصیلات کے مطابق آگ کل رات ایک دکان سے نمودار ہوئی، جس نے آنن فان مزید 2 دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. فائر اینڈ ایمرجنسی عملے نے آگ کو مزید پھیلنے سے روکا. دکان مالکان کے مطابق آگ کی واردات میں قریب 1 کروڑ روپے مالیت کا نقصان ہوا ہے. وسطی کشمیر کے بڈگام ضلع میں قائم ریلوے اسٹیشن کی بلڈنگ میں آج دوپہر کو آگ نمودار ہوئی، جس پر آگ بجھانے والے عملے نے قابو پا لیا. آگ کی اس واردات میں جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے. محکمہ صحت میں کام کر رہے کرمچاریوں کی یونین نے آج ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر کے دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین مطالبہ کر رہے تھے کہ انہیں سرکار کی جانب سے بنائے گئے کم از کم اجرت سے متعلق ایکٹ کے حساب سے اجرت فراہم کی جانی چاہیے. اننت ناگ کے سریگفارہ بلاک میں پی ایم اے وائی کے تحت تعمیر کیے گئے رہائشی سڑکوں کی رقومات واگزار نہ کیے جانے کے خلاف آج بی ڈی سی نمائندوں اور پنچوں و سرپنچوں نے احتجاج کیا، جس دوران انہوں نے کہا کہ سال 2016 سے لے کر اب تک پی ایم اے وائی مستفیدین کے حق میں رقومات واجب الادا ہیں، جنہیں فوری طور واگزار کیا جانا چاہیے. بین الاقوامی گجر ڈے کے موقع پر سری نگر کے فقیر گجری علاقے سے وابستہ گجر پنچوں نے پریس کالونی میں احتجاج مظاہرہ کیا، جس دوران وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ حکومت انہیں اپنے علاقوں میں ترقیاتی کام الاٹ کرنے کا مجاز بنائے. انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ان کے مطالبات پورا نہ ہوئے تو وہ مستعفی ہو جائیں گے. اننت ناگ ضلع کے نوشہرہ علاقے میں آج صبح تیز ہواؤں کی وجہ سے نوشہرہ میں قائم ایک مڈل اسکول کو کافی نقصان پہنچا ہے، جبکہ عملہ اور طالب علم محفوظ بتائے جاتے ہیں. اس دوران سری نگر جموں قومی شاہراہ آج ٹنل کے آر پار موسلادھار بارشوں اور پسیاں گرانے کی وجہ سے ٹریفک کی آمد رفت کے لیے بند رہی. بانہال سیکٹر میں موسلادھار بارشیں ہونے کے نتیجے میں سڑک کی بحالی کے کام میں دقتیں پیش آئیں. وادی میں آج دوسرے روز بھی بارشوں کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ کچھ پہاڑی علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی برف باری بھی ریکارڈ کی گئی. موسمیات محکمے کے مطابق شام 5:30 بجے تک سری نگر میں 7.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ قاضی گنڈ میں 12.4 اور بانہال میں سب سے زیادہ 16.2 ملی میٹر بارش درج کی گئی. اس دوران موسمیات محکمے کے ڈپٹی ڈائریکٹر مختار احمد نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ آج شام سے موسم میں بہتری آنے کی امید ہے. پیشن گوئی تھی ہماری لگ بھگ 23 تاریخ شام تک جو ہے موسم خراب رہے گا، اور ویدر سسٹم جو آیا ہوا تھا وہ ابھی بھی JNK کے اوپر ہے، اور ابھی میدانی علاقوں میں بارشیں ہو رہی ہیں اور پہاڑی علاقوں میں برف باری ابھی بھی چل رہی ہے. تو یہ ویدر سسٹم جو ہے آج لگ بھگ 12-15 گھنٹے تک رہے گا اگلے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے امپرومنٹ ہوگا ویدر میں. تو ایولانچ کے اور باقی لینڈ سلائڈز کے
دوران مطلع برآلود رہنے کے ساتھ ساتھ درمیانہ درجے کی بارش کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔